बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी में बड़ा इजाफ़ा हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं ख़ारजा पॉलिसी के माहिर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, और इनका बड़ा वसी तजर्बा है और ये जो बात करते हैं वो उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो हम इनसे बराह रास्त बात करते हैं। मुशाहिद साहब, ये बताएं, अभी जो हालात पैदा हुए हैं 2-3 दिनों के अंदर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, ईरान ने पहले अटैक कर दिया, आज पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया गया, ये नौबत ऐसी क्यों पैदा हुई? ये एक अफसोसनाक पहलू है क्योंकि इसमें एक तनाज़ा कह लें, एक मसला कह लें चल रहा था। वो ये था कि इलाके में दहशत गर्दी है और वो दहशत गर्द हैं जो किसी के काबू में या कंट्रोल में नहीं है। वो कई ऐसी सरजमीन पहले अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल होती थी, फिर कभी पाकिस्तान का इतना बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, उसके कुछ हिस्से ईरान बॉर्डर के साथ, फिर हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर जो ईरान के साथ है, ईरान की तरफ से ईरान की सरजमीन भी बहुत बड़ी सरजमीन है, वहाँ से भी वो जो पाकिस्तान दुश्मन दहशत गर्द हैं वो उनका था। तो वो दोनों तरफ से चल रहा था, लेकिन दोनों तरफ से बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हो रही थी, कुछ मुआहदे भी हुए थे, एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी हुआ था पाकिस्तान और ईरान का, और फिर आर्मी चीफ हमारे गए भी ईरान और बड़ा अच्छा दौरा रहा। फिर हमारी इंटेलिजेंस और उनकी इंटेलिजेंस की कोऑर्डिनेशन थी। तो एकदम जो ईरान ने ये फ़ैसला किया एक तरफ़ा, और बड़ा हैरानकुन है कि एक ये हमाकत है या हैरानकुन है? ये हमाकत भी है और हैरानकुन भी है, क्योंकि ये हैट्रिक हुई हमलों की। ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर एक हैट्रिक होगी। 3 मुसलमान ममालिक पर हमले गए। बेहतर तो ये होता कि तोपों के रुख इजराइल के खिलाफ होते, तेल अवीव की तरफ जाते हैं, क्यों नहीं तेल अवीव जाते? बयानात तो बहुत देते हैं वो तेल अवीव तो इतनी जो मुस्लिम यती और सारी बात, और जो मजलूम फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है तो उस जालिम को अटैक करते जो जुल्म कर रहा है, और वो हर जगह जुल्म कर रहा है, हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ भी लबनान में। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ईरान की कोई रियासत में भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, कई मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, शायद उनकी जो डीप स्टेट है, पासदारान इंकलाब जो कहते हैं, कहा जाता है कि वो उन्होंने, मेरे तो ख्याल है कि अजीब हैरान को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे चंद घंटे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, और बड़ी खुशगवार मुलाकात थी, अच्छी गुफ्तगू हुई, खुल के बातें भी हुई, लेकिन इसका कोई जिक्र तो नहीं था। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी वज़ारत ख़ारजा को भी मालूम शायद नहीं था कि ये हमला होने वाला है, क्योंकि वरना वो मुलाकात उस पस मंज़र में ना होती। हाँ, फिर या कम से कम उसका कोई जिक्र होता, बता देते या कुछ कर लेते। लेकिन जिस तरह किया है उससे ईरान को नुकसान बड़ा पहुंचा है। देखिए ना, इराक उनका एक हमसाया भी, हलीफ भी, उन्होंने कहा है कि हम ये केस UN सिक्योरिटी काउंसिल लेके जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना जो सफ़ीर है तेहरान से बगदाद वापस बुला लिया है। सीरिया का तो अपना मसला है। फिर पाकिस्तान एक और हमसाया है जिन्होंने कभी ईरान के मफादात का नुकसान नहीं पहुँचाया, कभी भी नहीं, किसी दौर में भी नहीं। आप तो शायद सब बड़े ख़ारजा पॉलिसी के माहिर हैं, हमें भी ईरान जाने का एक मरतबा आपके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। जी, और पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में एक और 2 मौके पे हुआ। तो मैं समझता था कि ईरान की जो है, जो इनकलाब है, उसके बाद हालात बेहतर हो गए हैं और पाकिस्तान के साथ जो उनकी माजी की जो गलत फहमी थी वो ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी देखें ना, बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी की कोशिश की जाती है, उसमें इंडिया इन्वॉल्व होता है, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की बात आती है और दीगर ममालिक का जिक्र आता है। अब ईरान उसमें उस अंदाज में पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको याद होगा 2016 में कुलभूषण जाधव का वाक़या, मार्च 2016 में वो ईरान से आता था, पासपोर्ट ईरानी बना हुआ था। तो ये कनेक्शन कहीं नई दिल्ली और तेहरान के तो नहीं मिले हुए आपस में? एक ज़माने में उनकी कुर्बत थी, फिर बाद में कुर्बत ख़त्म हो गई थी जब ईरान और जो उनका मुआहदा था पाइपलाइन का, उससे इनहराफ किया हिंदुस्तान ने अमरीकी दबाव पर, और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पाइपलाइन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर लेंगे अमेरिका से। तो वो पीछे हट गया था। तो हमारा ख्याल था कि शायद फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ईरान के अपनी सरजमीन में जहाँ पाकिस्तान ने अब उनके ठिकानों पर हमला किया, वो तो खुले बेसिस कैंप थे, BLF के कैंप थे, और एक अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीम है। तो उसके हवाले से, और उन्होंने वो ईरानी भी तस्लीम कर लिया है
کہ کوئی ایرانی شخص نہیں اس میں مارا گیا، لیکن وہ یہ دہشت گرد کیمپ تھا اور اس میں تو یہاں تو پاکستانی بچے مارے گئے ہیں، یہاں تو ہمارے بچے مارے گئے نا، یہ تو بچے بڑی ہیں جی، بالکل ناقابل اور برداشت بات۔ بالکل، اور جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور ہماری ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ تھی 10 سال پہلے کی، دستخط ہوئے تھے فروری 2013 میں، اس میں ایک کلاز ہے، میں ابھی پھر پڑھ رہا بتائیں تھا سر۔ کہ دہشت گردی کے حوالے سے اگر کوئی مشترکہ حکمت عملی تیار کرنی ہے تو ہم مل جل کے یا سائملٹینیس آپریشنز یا جوائنٹ آپریشنز ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک، اور پھر آپ نے پاکستان کی سالمیت کی خلاف ورزی کی، آپ نے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی، آپ نے انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کی، یہ تو جارحیت ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے جند اللہ کا ایک واقعہ بھی تھا، جی جند اللہ اس کو پکڑ کے پاکستان نے ان کے حوالے کیا۔ جو یہ آپ نے بات صحیح کہی، یہ تھا 2008 کا، ہاں، عبدالحمید ریگی، ہاں، وہ پاکستان میں تھا، اس کے 13 ساتھی تھے، اس پاکستان نے پکڑا، ایران کے حوالے کیا، اور ایران میں مقدمے کے بعد ان کو پھانسیاں ہوگی سب کو۔ پھانسی، تو ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا، سنسیئرٹی دکھائی نا۔ اور بلکہ مجھے یاد ہے جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا، اس زمانے میں بڑا دباؤ تھا پاکستان پر، ہم امریکہ کے حلیف تھے افغانستان میں، تو مجھے پتہ چلا کہ جنرل ضیاء کے دور میں ان کے وائس پریزیڈنٹ آئے امریکہ کے، جارج بش، جو بش کے موجودہ بش کے والد، اور وہ وائس پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا پاکستان کو کہ آپ ایک نیا فرنٹ کھولیں ایران کے خلاف، 84 کی بات کر رہا ہوں۔ جنرل ضیاء نے انکار کر دیا کہ ایران کے خلاف ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، حالانکہ اس کو تو ایران کی جنگ بھی تھی، اور اس کے باوجود پاکستان نے کہا ہم اس پر نیوٹرل ہیں۔ اور دوسری بات ہے، انہوں نے اس وقت کے صدر جو اب رہبر ہیں سید علی خامنہئی کو دعوت دی، جولائی 1986 میں وہ پاکستان آئے، حالانکہ شدید مخالفتی امریکہ کی اور عرب ممالک کی بھی، انہوں نے بڑی زبردست تقریر بھی کی اقبال لاہوری پر، اور تو پاکستان نے ایک اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں ایران سے قربت کے تعلقات۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور ہوا کہ 1987 میں ایران نے ایک سکواڈ بھی بھیجا، ہٹ سکواڈ، کہ جو مجاہدین خلق کے کچھ لوگ پاکستان میں مقیم تھے کراچی میں، ان کو مارنے کے لیے 5 کی 2 ٹیمیں تھیں، انہوں نے آ کے مارا بھی ان کو۔ جنرل ضیاء اگین صدر تھے، ان کے کہ نہیں اب یہ ہو گیا واقعہ، یہ انہوں نے ہمارے خلاف ورزی کی ہے سرحد کی بھی، اور یہ غلط اور بندے بھی مارے ہیں، لیکن چونکہ ایران ایک برادر ملک ہے تو اس کو خاموشی سے۔ اس سے پہلے کبھی کوئی ایران کو اس طرح کا جواب ہم نے دیا ہے؟ آپ نے ابھی جنرل ضیاء کے دور کی مثال دی ہے۔ ہاں، اس کا قسم کا نہیں ہوا، اس قسم کا نہیں ہوا، اس قسم کا براہ راست حملہ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، اور اس قسم کا، چونکہ یہ وہ حملہ وہی تھا جو پلوامہ کے بعد ہندوستان نے 2019 میں کیا، فروری میں کیا تھا، اور آپ نے دیکھا 24 گھنٹے کے اندر میں جواب دے دیا، تو اس کا بھی وہی بالکل طرز عمل ہوا۔ تو شاید صاحب یہ بتائیں، پاکستان اور سعودی عرب کے ہمیشہ قریبی تعلقات ہیں، سعودی عرب اور ایران کی ٹینشن رہی، پاکستان نے کبھی بھی استعمال ہوا پاکستان ایران کے خلاف؟ بالکل نہ سعودی عرب کے ہاتھوں نہ امریکہ کے، بلکہ ہم نے تو کوشش کی کہ ایران سعودی عربیہ تصفیہ ہو جائے اور پل کا کردار ادا کریں، اور اچھی بات ہے کہ چین نے یہ کردار ادا کیا فائنلی، لیکن ہم نے اس مشکل وقت میں بھی جب سعودی عربیہ کے ساتھ اتنی قربت اور ایران کے ساتھ کبھی تنازع بھی ہو، تو ہم نے کبھی ایران کے مفادات، ایران کے سالمیت کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ پاکستان کا ریکارڈ کی بات ہے۔ مشاہد صاحب، آپ کی چائنا کے ساتھ بڑی قربت ہے، اور سی پیک منصوبے کے حوالے سے آپ بڑا فعال کردار ادا کرتے ہیں اگر کوئی نیگیٹیوٹی پاکستان کے اندر ہوتی ہے، تو یہ جو اس طرح کی کارروائی ہے ایران کی طرف سے، وہ چابہار ان کی پورٹ ہے، وہ اس کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے وہ بنائی انڈیا کی مدد سے، تو کہیں سب گوادر پورٹ کو تو سبوتاژ کرنے کے لیے تو نہیں ایران کے اندر سے کام ہو رہا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہو، اس سے وہ خود بھی، ان کا پورٹ بھی سیبٹاج ہو جائے گا، چابہار جو ہے، اگر وہ کوشش کریں گے۔ یہ ان کا اپنا جو لارجر گیم ہے، اپنے ان کو دباؤ ہے اندرونی۔ میں گیا بھی تھا ایران فلسطینی کانفرنس کے لیے 23 دسمبر کو، اور 66 ممالک آئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا ان کے ذرا مسئلے بڑھ رہے ہیں۔ وہاں تو انقلاب کی صورتحال ہے، وہاں دباؤ کیا، جمہوریت تو ہماری طرح کی جمہوریت تو وہاں ہے نہیں نا۔ دباؤ اس طرح ہے کہ وہ پبلک اوپینین تو ہوتی ہے نا، جیسے واقعہ ہوا قاسم سلیمانی کی برسی میں 100 بندے مارے گئے بم بلاسٹ میں، تو اس میں کوئی پاکستان کا تو کوئی نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو انہوں نے کلیم کر لیا اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان افغانستان والوں نے، داعش نے۔ اور پھر ایک واقعہ ہوا جو اسرائیل نے کروایا تھا، محسن فخری زادے، تو وہ ان کا نیوکلیئر پروگرام کا انچارج تھا، جی ٹھیک ہے، لیکن وہ تھا کہ ایران کی
حکومت کے خلاف تنقید ہو رہی تھی کہ آپ اپنی سیکیورٹی میں ناکام ہیں، لیکن اب وہ اس کا بدلہ یہ تو مطلب ہمارے پر دیں، وہ تو داعش تو افغانستان میں بیٹھی ہے، پاکستان میں تو نہیں ہے نا. اس کا جواب انہوں نے سیریا میں دیا، سیریا میں، اور دوسرا انہوں نے اسرائیل میں کوئی جواب نہیں دیا، کابل کی طرف کوئی جواب نہیں دیا، عراق پر دیا، عراق کی سالمیت پر حملہ کیا. تو پاکستان کی سینسیٹی کو بار بار چیلنج کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے خلاف کچھ کبھی کبھی وہ لابیز کام کرتی ہیں، تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ اور ایران کو خود اس سے تناع کر دیا ہے، کیونکہ ایران نے جو خلاف ورزی کی ہے، ایران کے ساتھ کوئی ملک کھڑا نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بروقت جواب دیا، صحیح جواب دیا، اور وہ جواب بنتا تھا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ شاید ایران کا جو انیشل ہوا اس کے بعد شاید کوئی معذرت ہوگی، کہ ندامت ہوگی، یا کیا ہوتا ہے تلافی بھی ان کے کریں. ڈیفنس منسٹر نے تو بڑا ایسا بیان دیا جیسے انڈیا کا ڈیفنس منسٹر پاکستان کا بیان دیتے ہیں. بڑی رونت والا بیان تھا، اور بڑا اکڑ کے بڑا کہ جی ہمارا تو سال سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو ہماری ساورنٹی کا ایشو ہے. ان کی اگر سیکیورٹی ہے تو ہماری ساورنٹی ہے، تو ایسی کوئی بات تو نہیں نا کہ ہم ان کی خدا نخواستہ کوئی سیکیورٹی کے خلاف کام تو نہیں کر رہے نا. اگر دہشت گردی ہوئی ہے تو پاکستان نے تو نہیں کروائی نا. تو ہم نے بھی جب ہمارے خلاف دہشت گردی ہوئی تھی اپریل 2023 میں 4 فوجی شہید ہوئے تھے، تو ہم نے ایران کو ملزوم میں الزام نہیں رکھا، ہم نے کہا دہشت گرد ہیں، ان کا تنظیموں نے کیا، اور کل اس کا صحابہ چکا دیا ہم نے. مشاہد صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ ابھی جو صورتحال کو ابھی سنبھالنا بھی ہوتا ہے نا، کہ واقعہ ہو گیا ہے، چین نے کہا ہے میں ثالثی کرانے کے لیے تیار ہوں، تو اس میں آپ چین کا کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سب سے کلیدی، سب سے اہم کردار اب آتا ہے سفارتکاری کا. لیکن یہ حساب برابر ہو گیا، انہوں نے حملہ کیا، ہم نے جوابی حملے میں ایرانی باشندے نہیں مارے، ہم نے دہشت گرد ٹکانے پر حملہ کیا، پریسائز حملہ تھا، 3 کیمپوں کو کیا، اور دہشت گرد جو ادھر موجود تھے ان کو مارا. تو اب اس کے بعد وقت آ گیا سفارتکاری کا، سیاسی ڈائلاگ کا، اور ضروری ہے کہ اس میں اگر چونکہ اس کا ٹینشن ہے دونوں طرف سے، اور تعلقات یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ٹوٹ گئے ہیں، لیکن منقطع ہیں فار ٹیمپریرلی فی الحال. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چین ایک دوست ہے، پاکستان کا بھی درینہ، ایران کا بھی بڑا خلوص والا، اور چین نے ادا بھی کیا تھا کردار ایران سعودی عربیہ جو ہے اس کی پل کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رول بڑا اچھا وہ پلے کر سکتے ہیں، اور پاکستان کو چاہیے ہمارے جو بھی لیڈرشپ ہے کہ بیجنگ کال کریں، کہیں جی آپ رول ادا کریں، ہمیں یہ معاملہ پھر سے ملاقات ہو یا بیجنگ میں گفتگو ہو سکتی ہے، ٹاکس ہو سکتے ہیں کہ ہم شروع کرائیں، تاکہ جو ایشوز ہیں اور جو ایشو جو ہے دہشت گردی کا، چاہے ان کی سرزمین میں ہو یا ہماری سرزمین میں ہے، وہ جڑ سے اکھاڑ دیں. وہ نہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے، نہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے، نہ علاقائی سالمیت کے حوالے سے کسی کے انٹرسٹ میں ہے. کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، آپ کیا سجیشن دیں گے پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ وہ اس حوالے سے کیا فردر سٹیپ اٹھائے؟ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم چائنا کو کہیں کہ اب ثالثی کا رول ادا کرے. دوسرا میں ہم کہیں کہ جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا ایران نے 2013 والا، اس کو انومن اس کا ہونا چاہیے، اور جو کیمپ ہیں باقی کیمپ ایران کی سرزمین میں، ان کا خاتمہ ایران کی حکومت اور ان کے جو فوجی ہیں یا پاسدار ہیں جو بھی ہیں اس کو ختم کریں. اگر ان کو کوئی شکایت ہماری طرف سے ہے تو ہم بھی پوری کوشش کریں کہ اس کا ختم کریں. تو وہ جو ہمیں لسٹ دینی چاہیے کہ یہ لوگ ہیں، ان کو پکڑ کے ہاں، یہ کیمپوں کی لسٹ ہے. آپ کو یاد ہے کہ ڈوسیے ہوا تھا انڈیا کے حوالے سے، تو ہم نے لسٹ دی تھی کہ 21 کیمپ ہیں ہندوستان میں، اس جگہ ہیں. وہ ہماری انٹیلیجنس کو معلوم ہے کہاں کیمپ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کس گروہ سے ہیں. تو اس کا میرے خیال میں وہ ایک ٹیسٹ بھی ہوگا ایران کی طرف سے کہ کتنی وہ ان میں خلوص ہے، یا کتنا وہ سنسیئرٹی ہے، اور کتنی جان ہے کہ وہ واقعی اس کو مسئلہ حل کر سکتے ہیں. یہ تو ان کی سرزمین میں ہے نا، تو وہاں تو وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہے ہم اس کا بھی مسئلہ حل کریں. ناظرین، یہ تھے مشاہد حسین سید صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے کچھ سجیشن بھی دی ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بھی، ایران کی گورنمنٹ کے لیے بھی، تاکہ یہ مسئلہ آگے چل کے مزید آگے بڑے کلیش کی طرف نہ بڑھے. اور ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو رابطے کرا سکتے ہیں، اور چین کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے، اور مشاہد صاحب نے بڑا اس کا ذکر بھی کیا. تو انشاءاللہ دوبارہ مشاہد صاحب سے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. گڈ لک.